बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 25 अप्रैल है, मंगल का दिन, सन 2023। सुबह का वक्त है, खूबसूरत सुबह, बेहतरीन सुबह, खुशगवार सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। तारीख़ हिंदुस्तान हमारा सुबह के प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हिंदुस्तान की तारीख का सफ़र करते करते हम लोग पहुंचे हुए हैं 18वीं सदी के आखिर में। यानी आज जो गुफ्तगू जितनी भी होगी वो 1760 से 1770 के दरमियान, 1760 टू 1770, इस दहाई की इन 10 सालों पे गुफ्तगू होगी। इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। पिछले प्रोग्राम को अगर आपने देखा हो, गौर से सुना हो, आपने जहमत की हो, तो मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में थी तो हुकूमत मुगलिया ख़ानदान ही की, तख्ते दिल्ली पर कब्ज़ा उन्हीं का था, मगर प्रैक्टिकली अमली तौर पर उसकी हालत क्या थी, किस कदर बेबस हुकूमत थी कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं पिछली किस्तें देख। 12वां बादशाह 300 साल तक हुकूमत की है मुग़लों ने हिंदुस्तान पर। 12वां बादशाह तशरीफ़ फरमा था तख्त पर, लेकिन बार बार कह चुका हूँ कि पहले 6 बादशाह ही थे असल में, जिन्होंने वाकई सही मायनों में हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। ये बात की तो सारी खानापुरी है। ये जो बाकी के 9 नाम हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ, पिछली किस्तों से लेके अब तक 12वें पे पहुँचे हुए हैं। शाह आलम के दौर में, मोहम्मद शाह के दौर में हम फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ कंपनी और उसकी अफवाज अपनी यहाँ पे पूरी तरह से पूरी आबोताब के साथ पंजे गाड़ने में कामयाब हो रहे थे। और ये सारा कुछ तख्ते दिल्ली के मालिक जो थे ना, मुगलिया ख़ानदान, वो अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी, वो टस से मस नहीं हुए। और पता क्या कि सोच क्या रहे थे मेरे ख्याल से कि तुसी सानू ना छेड़ो, असी तुहानू नहीं छेड़ते। सीधा जिहा उसूल है कि उसके अपना मुल्क में बैरून मुल्क से आने वाली फौजी ताकतों ने मैदाने जंग सजाए हुए हैं और तख्ते दिल्ली देखकर तमाशाई बना हुआ, सोच रहा है वाह हम तो महफूज हैं। जब आग हमारे घर को आके लगेगी ना, फिर हमें एहसास होगा। खैर बात हो रही है जी उस अशरे की, उस दहाई की, उस डिकेड की, जो मैंने बताया 1760 से 1770। और ये इरा था, ये दौर था जी कर्नल, बल्कि बाद में कहना चाहिए लॉर्ड, हिंदुस्तान का पहला लॉर्ड, अंग्रेज हुक्मरान, जिसने सल्तनत बरतानिया की बुनियाद रखी है, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे सर्फ कर दी। अपनी ज़िंदगी के कीमती साल कितने, अंदाज़न 20 से 22 साल बनते हैं, जो इस शख्स ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक कहा आपने। एक ज़रा गौर करने की बात है नाजरीन कि ये एक मामूली मुहर्रर के तौर पर, मुंशी के तौर पर यहाँ आया। आगे चल के मैं आज इसको मैंने क्लोज करना है, इसके चैप्टर को, क्लाइव के, रॉबर्ट क्लाइव के चैप्टर को, इसका बताऊंगा कि इसकी ज़िंदगी के बारे में भी मुख्तसर बात करेंगे, पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आखिर में फिर इसकी मौत कब, कैसे, क्यों और कहाँ हुई, ये बड़ी दिलचस्पी से भरी हुई बात है। दिलचस्पी से खाली नहीं है ये वाक़या, काबिल गौर है। फिर इसका खात्मा बिल खैर कैसे हुआ, मरा कैसे, कहाँ पे, बताता हूँ। लेकिन आखिर में फ़िलहाल आपको ये बता दूँ कि आपको यहाँ तक बता चुका हूँ कि इलाहाबाद के मुकाम पर मकामी तीन बादशाहों और अंग्रेज़ के दरमियान एक सुलहनामा हुआ था। कौन कौन से हुक्मरान थे? 3। नंबर 1 उद का शुजाउद्दौला, नंबर 2 शाह आलम, और नंबर 3
کوئی بتا سکتا ہے نمبر 3 پہ کون تھا جس کے ساتھ صلح ہوئی تھی؟ جی ہاں، میر قاسم. وہ وہاں سے بھاگا ہے، وہ آج تک اس کا اتا پتہ نہیں ملا. اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں جب کلائیو لائڈ یہاں سے جاتا ہے، رابرٹ کلائیو لارڈ، آخری مرتبہ، تیسری اور آخری مرتبہ واپس انگلینڈ گیا، پھر پلٹ کر نہیں آیا، پھر اپنی قبر میں جا کے سو گیا، ابدی نیند سو گیا. انہی دنوں میں میر جعفر کا انتقال ہو گیا ہندوستان میں، اور اس کا داماد میر قاسم جو تھا وہ بھاگ گیا، جسے بادشاہ بنایا ہوا تھا، بنگال کا نواب بنایا ہوا تھا انگریز نے. وہ بھاگ گیا. آج تک اس کا اتا پتہ نہیں مل سکا کہ اس کو کہاں گیا، کیسے مرا، وہ اس کا دفن کہاں پہ ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ہاں، باقی رہ گئے شاہ صاحب تھے، اور دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا شجاع الدولہ صاحب تھے. اور ان 3 صاحبان نے مل کر ایک صلح نامہ تحریر کیا جس کا نام تھا صلح نامہ الہ آباد، انگریزوں اور ان کے درمیان. ان کو انگریزوں نے معاف کر دیا، جنگی قیدی بنے ہوئے تھے تینوں. رابرٹ کلائیو جب آیا تو یہ جنگی قیدی کی حالت میں کلکتہ میں موجود تھے، پر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. کلائیو بڑا سمجھتا تھا ہندوستان کی سیاست کو، معاشرت کو، بڑے کلوزلی اس نے سوشل لائف کو دیکھا ہوا تھا. اس نے ان تینوں کو نہ قتل کرنے کی بجائے یا ان کو سزا دینے کی بجائے ان سے ایک معاہدے پر دستخط کروائے صلح نامہ پر، اور ان کو ان کی ریاستیں واپس کر دیں، ملکوں کے نواب بادشاہ پھر بنا دیا. کس کو؟ شجاع الدولہ کو عد واپس کر دیا گیا. اور دوسرے صاحب جو تھے شاہ عالم صاحب، ان کو میں نے اب بتایا تھا آپ کو کہ ایک علاقہ جنگ دریائے جمنا اور دریائے گنگا کے درمیان کا جو علاقہ تھا اس کی نوابی اس کے حصے میں آئی، اور ان سے بڑے حقیر قسم کے مطالبات پہ دستخط کروائے گئے ایگریمنٹ پہ. اور باقی جو 2 ریاستیں تھیں، بہار اور بنگال، ہاں یہی 2 ریاستیں بچی تھیں، وہ انگریز نے ڈائریکٹ اپنے زیر قبضہ اور زیر تسلط رکھیں، اور ان پر ایک ڈمی نواب بٹھانے کا سوچا، بادشاہ بنانے کا. اور وہ پتہ کرہ کس کے نام نکلا؟ وہ کرہ نکلا میر جعفر کے بڑے بیٹے، جس کا نام تھا، جی ہاں اس کا نام ہے جی نجم الدولہ. بہت بڑی مشہور و معروف شخصیت تاریخ ہندوستان کی. یہ میر جعفر کا بیٹا تھا نجم الدولہ. اس کو بہار اور بنگال کی حکمرانی سونپی گئی، اور وہی شرائط، کڑی شرائط جو دوسروں کے سامنے شجاع الدولہ اور شاہ عالم سے دستخط کروائے تھے، اس سے بھی انگوٹھا لگوا لیا کہ جتنا ریونیو اکٹھا ہوگا، جتنی آمدنی اکٹھی ہوگی ان ریاستوں کی، ان ملکوں کی، وہ جمع تم کرو گے اور بھیجو گے انگریز سرکار کے خزانے میں. دوسرا یہ کہ انگریز کمپنیوں سے ٹیکس کسی قسم کا وصول نہیں کرو گے، تاجروں سے. اپنے جو لوکل ہیں نا، نان رجسٹرڈ ہیں، ہندوستانی تاجر ہیں، ان سے ٹیکس ضرور لینا ہے، اور ڈبل لینا ہے. ساری شکوں پہ، ساری باتوں پہ انہوں نے صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے دستخط کر دیے. اور ڈمی نواب نجم الدولہ صاحب جو تھے، میر جعفر کا بیٹا، اس کے پاس 2 ریاستیں اس طرح سے بہار اور بنگال آ گئیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حالات و واقعات اس طرح کے ہو گئے کہ اب ثابت جنگ کسے کہتے ہیں؟ رابرٹ کلائیو کو، جسے سلطنت برطانیہ کا بانی کہا جاتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو مغل اعظم کے دور میں بن چکی تھی، بہت پرانی بات ہے یہ. لیکن ہاں، اس کا عروج، اس کا پھیلاؤ اور اس کا پھیلنا، یہ وہ دور تھا 18ویں صدی کا آخر، جب اس نے اپنے عروج کو پایا. اور اس میں جو مین کردار تھا، کبھی ممکن ہوا یار کہ 1 مین آرمی، وہی رابرٹ کلائیو، جو اس وقت ان دنوں میں، اس عرصے میں
پہلا لارڈ تھا، سیاہی سفیدی کا مالک تھا. آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ کو مختصر تفصیل بتاتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ 1744 میں ہندوستان آیا ہے، ایک تاجر کمپنی کا منشی ہونے کے ناطے سے. یہ لڑکا، یہ ٹین ایجر تھا جب آیا ہندوستان میں، اور اس کی خدا داد صلاحیتیں نکھرنے کا، دکھانے کا اسے پورا موقع مل گیا. یہاں پہ آ کر اس نے انگریز کمانڈروں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے ہندوستان سے فرانسیسی تاجروں کی، جو بڑے بڑے طاقتور تاجر تھے، کمپنیاں تھیں فرانس کی، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، ان کی اجارہ داری کو خاک میں ملایا. پہلی دفعہ جب یہ آیا، لڑکا تھا، ینگ ایج تھا، ینگسٹر تھا. دوسری دفعہ یہ 1756 میں آیا، اور اس وقت اس نے بہت بڑی جنگیں، ہندوستانی تاریخ کی ایک بہت خوفناک اور خون ریز جنگ پلاسی میں بہت بڑی فتح سمیٹی، اپنے سینے پہ یہ میڈل سجایا. اس کے علاوہ دو ریاستیں جسے کہا جا سکتا ہے کہ مدراس اور کولکتہ، دو ریاستوں کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ہاتھے بنائے، رجسٹرڈ کمپنی بنوائی، لوکل لوگوں سے، بادشاہوں سے یہ ریاستیں خریدیں، اور واپس چلا گیا ہندوستان. تیسری مرتبہ جب یہ 1760 میں آیا ہے جی، واپس 1760 میں تیسری اور آخری مرتبہ. یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انڈیا سے انگلستان جانے کے لیے، انگلینڈ جانے کے لیے 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. 1 سال آنے میں اور 1 جانے میں لگتا ہے. 3 دفعہ یہ آیا، یوں 6-8 سال تو اس کی زندگی کے اسی سفر میں گزرے. جمع تفریق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. خیر، تیسری اور آخری مرتبہ جب یہ آیا ہے تو اس کی تفصیل میں نے آپ کو شروع میں تھوڑی سی بتا دی ہے کہ اس نے پھر آ کے یہاں کیا کیا ہے. اس نے ڈمی نواب بنائے، بادشاہ بنائے مختلف ریاستوں کے، اور پھر اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو، انگریز سرکار کو مالی طور پر اتنا مضبوط کرنا شروع کر دیا، بنیاد رکھ دی کہ وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگ گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز سرکار. اس کے بعد اس کے سامنے چیلنج تھا. اب اس نے حالات کو موضوع سمجھا. تیسری مرتبہ جب یہ آیا ہندوستان میں، فارغ ہو کر، حالانکہ یہ کلی اختیارات کا مالک بن کر اس دفعہ آیا تھا. پہلی دفعہ منشی بن کے آیا، دوسری دفعہ کرنل بن کے آیا، اور تیسری اور آخری مرتبہ لارڈ بن کر آیا. ہندوستان کا پورے اختیارات، کسی کو قتل کر دے، کسی کو زندہ چھوڑ دے، کسی کو باندھ دے، اس کی کوئی جواب طلبی، کوئی اس کی باز پرس ہو ہی نہیں سکتی تھی. اتنے بڑے اختیارات کا مالک بن کر یہ آیا، اور چند سال یہاں پہ رہ کر جب اس نے دیکھا کہ حالات کو میں نے پوری طرح سے انگریزوں کی فیور میں کر دیا ہے، تو پھر اس کی ذہن میں ایک کئی چیز تھی، اور وہ تھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف شعبوں میں، سرکاری شعبوں میں اصلاحات، امینڈمنٹس، تبدیلیاں. اور یہ کام تاریخ گواہ ہے کہ یہی بندہ کر سکتا تھا. اگر کوئی اور کرتا، میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. اپنے ہی محکموں میں اپنی فوج کوئی، ان کی جو ڈبل تنخواہ تھی وہ سنگل کر دی، ان کی تنخواہ 50% ڈیڈکشن کر دی، کٹوتی کر لی، کم کر دی فوجیوں کی. اور جو سب سے چھوٹے سرکاری ملازمین تھے کمپنی کے، ان کو لوگوں سے نذرانہ لینے سے منع کیا. ان کا کام کیا تھا؟ ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، وہ جاتے تھے تاجروں کے پاس، دکانداروں اور سرمایہ داروں کے پاس، اور جا کر اپنا کارڈ دکھا کر، روب جما کر، کچھ نذرانہ، فطرانہ، شکرانہ لے کر جیب میں ڈالا اور چل دیے. اس نے سختی سے منع کیا. اس نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کا کوئی ملازم یہ نذرانے کے طور پر جگہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا آج کے بعد کسی بھی تاجر سے، کسی بھی ہندوستانی کو تنگ نہیں کرے گا. حکم جاری کیا اس نے، اور سخت قوانین بنائے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا.
اور تیسری بات یہ کہ ہاں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو چھوٹے درجے کے ملازم تھے جن کو ٹیکس لینے سے منع کیا، جگہ ٹیکس، ان کی تنخواہیں ڈبل کر دیں تاکہ ان کے گھر کا گزر اوقات اپنی تنخواہوں میں ہو جائے. اور پھر ان کو یہ حکم ملا کہ اب آپ نے کسی سے کوئی رقم وصول نہیں کرنی، نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر، مختلف نام دے کر جگہ ٹیکس ہی لیتے تھے. اب سارے فوجیوں نے بھی، ملازمین نے بھی ان قوانین کو مان لیا، سرنگوں ہو گئے. تو وجہ ایک ہی تھی، کیونکہ ان پہ دستخط کرنے والا، ان قوانین پہ کو لاگو کرنے والا سر رابرٹ کلائیو تھا. اس کے ساتھ لوگوں کا اتنا لگاؤ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کا کہ اس کے خلاف کسی نے علم بغاوت بلند نہیں کیا، اور سر تسلیم خم کر کے اس کے ساری باتوں کو، قوانین کو، اصلاحات کو دل و جان سے قبول کر لیا، اور اس کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی کسی نے. آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور یہ کام کرتا تو ہندوستان میں انگریز سرکار خود افراتفری کا شکار ہو جاتی. اس کے اندر سے بغاوت کے شعلے اٹھتے. خیر جی، 1961 میں واپس جاتے ہیں یہ. کہاں؟ انگلینڈ. ہندوستان کون؟ لارڈ رابرٹ کلائیو. آخری دفعہ ہندوستان کی سرزمین سے قدم اٹھایا اور انگلینڈ کی سرزمین پہ زندگی کے آخری قدم ثابت ہوئے. اور حیرت انگیز طور پر دیکھنے کو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس کے جیسا بہادر آدمی کوئی نہیں تھا. یہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا اپنے لیے موت سے بدتر سمجھتا تھا. وہاں مرنے کو ترجیح دیتا تھا بھاگنے کی بجائے. لیکن اس کا اگر فزیکل کنڈیشن دیکھی جائے، کتابیں بتاتی ہیں تو کوئی اتنا صحت مند، کوئی تناور نہیں تھا. کوئی موٹا تازہ لمبا چوڑا یہ قد کاٹ والا نہیں تھا. ایک چھوٹے قد والا، چھوٹے وزن، تھوڑے وزن والا آدمی، اور شکل سے ہی مریض لگتا تھا، بیمار لگتا تھا کہ کوئی پرانا مریض ہے ٹی بی کا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. خیر، یہ چلا گیا جی واپس 1961 میں، اور وہاں جا کر آپ حیران ہوں گے کہ اس نے خودکشی کر لی. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ why he did suicide, why he committed suicide. سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ اس کے محرکات کیا تھے. ہاں، اندازے اور کیا فے لگا رہے ہیں اب تاریخ دان. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا، اس لیے کہ اس نے جہاں پہ بہت بڑے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، جنگوں میں خون ریزی کی، وہاں پہ کچھ بے گناہوں اور معصوم لوگوں کو بھی اس نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا جنگی جوش میں. لیکن وہ چیز اس کو ہانٹ کرتی رہی، اندر ہی اندر اس کا ضمیر ملامت کرتا رہا، اور بالآخر اس کے ضمیر نے ہی اس کو منہ کے بل گرا دیا. یا یوں کہہ رہے ہیں لوگ کہ لوگوں کی بد دعائیں لگ گئی. جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں. ویسے یہ بھی عجیب بات ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، بد دعاؤں پہ، لیکن وہ پھر کسی دن بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال جی، یہ ان کی وفات ہو جاتی ہے 1761 میں، اور ان کی عمر پتہ کتنی تھی اس وقت؟ 50 سے 60 سال کے درمیان. کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، کوئی اتنا بوڑھا نہیں تھا، مگر انتہائی سخت لائف اس نے ہندوستان میں گزاری ہے. کیونکہ یہاں کی جو موسمی شدت ہے وہ گوروں کے لیے آسان نہیں ہے، انگریزوں کے لیے. اور پھر وہاں پہ ان دنوں میں جب یہاں پہ بجلی بھی کوئی نہیں تھی، گیس بھی کوئی نہیں تھی، اور انتہا کی گرمی، اس میں جنگیں. یہ اسی کی ہمت اور حوصلہ تھا، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز تھی، کوئی اس میں خدا داد صلاحیت تھی. یہ سکھانے سے نہیں آئی، تربیت سے نہیں آئی. خیر،
تاریخ ہندوستان کا بہت بڑی شخصیت، قدور شخصیت، بہت بڑا نام، اس کا چیپٹر آج کلوز ہوا۔ ادھر ہندوستان میں کیا خاص بات، ہندوستان میں یہ ہوا انہی دنوں میں میر جعفر کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی بات یہ ہوئی جو میں آج آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہم نے اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی قسط میں جس پہ تفصیل سے روشنی ڈالنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیا کردار ہندوستان کی تاریخ میں رونما ہوا۔ وہ اس کا نام تھا، بڑا جانا پہچانا نام، بہت بڑا نام، اس کا نام تھا احمد شاہ ابدالی۔ اب یہ کیسے اس میں مداخلت ہوئی کی اس نے؟ یہ تھا افغانستان کا بادشاہ، اور افغانستان میں بادشاہوں کو نواب نہیں کہتے تھے، راجہ نہیں کہتے تھے، مہاراجہ نہیں کہتے تھے، وہ بولتے تھے سلطان، سلطان کہتے تھے۔ یہ سلطان بن گیا جی، کون؟ احمد شاہ ابدالی افغانستان کا۔ وجہ بنی نادر شاہ کی وفات، سلطان نادر شاہ، وہ بھی انہی دنوں فوت ہوا، اور انہی دنوں میں یہ بندہ ایک افغانی قبیلے کا سردار تھا، اس کو چن لیا گیا سارے سرداروں نے کہ یہ بادشاہت کرے گا، اگلا سلطان یہ بنے گا۔ پھر اس نے یہ تختے کابل سنبھالنے کے بعد، تختے افغانستان سنبھالنے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد ہندوستان میں بے حد مداخلت کی۔ کیوں کی؟ وجہ کیا تھی اور اس کے محرکات کیا تھے؟ یہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن نام یاد رہے، احمد شاہ ابدالی۔ نام آپ نے سنا، پڑھا اور کتابوں میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ کون صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا، اور ہندوستانی تاریخ میں ان کا کردار کیا رہا، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پہ بات کریں گے۔ جی آج کے پروگرام کے پہلے چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں دوسرے اور آپ کے مین فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ ہے، جی کیا ہے آج کا لفظ؟ طلبہ۔ آپ نے سنا ہے نا، بولا ہے کئی دفعہ۔ آج کا لفظ ہے جی طلبہ، جو ہم یوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، طلبہ۔ پہلے تو یہ اس کو لکھنے کا انداز ذرا درست فرما لیں، اس لیے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے طالب کی، طالب کی جمع، طالب، یہ لفظ جو طالب ہے، یہ نوٹ فرمائیں، طالب اس کی جمع ہے یہ لفظ۔ اچھا طالب، یہ طالب نہیں ہوتا، طالب ہوتا ہے، یعنی لام کے نیچے زیر ہے، طالب۔ اور اسی طرح سے یہ طلبہ نہیں ہوتا، طلبہ۔ کیا ہوتا ہے یہ اصلی لفظ؟ طلبہ، لام کے اوپر زبر، طلبہ۔ طلبہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ ہم نے بگاڑ کے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے ہمیں اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ تھا دوسرا سیگمنٹ آج کے پروگرام کا، تو بڑھتے ہیں آج کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ جی آج کی بات کیا کروں آپ سے؟ ہم انسانوں کی ایک بہت بڑا وصف ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا میری طرح، کہ ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے۔ یعنی جب ہم اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کے وکیل بن جاتے ہیں، ان کے جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، جواز دیتے ہیں کہ اس لیے ہم نے یہ کیا، ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں پہ ہم دوسروں کی غلطیوں کے جج بن جاتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ اپنی غلطیاں ہیں تو ان کے وکیل، اور اگر کسی اور نے وہی غلطی کی ہے
تو اس کے جج بن جاتے ہیں اور اس کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ جب ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا صاحب کہ انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے، تو پھر وہاں پہ فیصلے نہیں ہوا کرتے، فاصلے ہوا کرتے ہیں۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔